महीने के अंदर 5 महीने से पहले नौबत आ गई है ये, ठीक। अब मैं आपको अगली बात बता रहा हूं। अगर ये लोग रहे और इनके तौर तरीके तब्दील ना हुए, दो बातें, पाकिस्तानी रुपए का लेन देन जो है वो गिन के नहीं तोल के होगा, तोल के, कि ये 5-5 हजार के 5 किलो नोट हैं, मुझे 5 किलो टमाटर दे दो, इतना डिवैल्यू। ये अगर रह गए और अगर इनके तौर तरीके भी यही रहे तो ये दिन भी दूर नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये मामला वहां पहुंच जाएगा। ये परवेज मुशर्रफ को बाकी बातें तो ये बहुत करते हैं, लेकिन इनकी अपनी हालत, ये आप खुद बता रहे हो ना कि पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड वाकई टूट गए हैं महंगाई के। 5 महीने में इन्होंने जिधर पहुंचा दिया है आम आदमी को, वो फिर 10-10 किलो के खत ना लिखेंगे लोग तो क्या करेंगे। हसन, आज के कॉलम में आपने तहरीक इंसाफ से मुतालिक बात की, क्या मसला है? तहरीक इंसाफ केपीके पे फंस गई है या नाकाम हो गई है? अच्छा, फंस भी गई है और नाकाम भी हो गई है। मैं पर्सनली समझता हूं, देखो मैंने इनकी बड़ी मिन्नत की थी, समझाया था, क्योंकि मैं उनका वेल विशर था और अब भी हूं। मैंने कहा था ये दलदल है तुम्हारे लिए, ट्रैप है नून लीग का, इससे बचो, ठीक। अब सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ के मुंह में जैसे सांप के मुंह में छिपकली नहीं होती, कि अगर निगलता है तब भी तबाही है, अगर उगलता है तब भी तबाही है। सो इस तरह की सूरत हाल से वो दो चार हैं। और मैं एक और बात आपको बताऊं, वो इस मसले का हल भी बड़ी भोंडे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल और नून लीग की ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि उनको हरीफ भी ऐसे मिले जिनको सियासत की एबीसी नहीं पता। बदनसीबी है, एक उम्मीद थी, वो किरण भी गुरूब हो रही है माशाल्लाह। लोग मुझे ये ताने देते थे कि जी ये बंदा मायूसी की बातें भी, मैं तो हकायक बयान करता हूं, मैं तो फैक्ट शीट सामने रखता हूं, मैं उसमें झूठ की मिलावट नहीं करता। तो यहां एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, अल्लाह करे शायद ये कल ट्रैक पे आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। अल्लाह करे कि कल ट्रैक पे आ जाए। सब थोड़ी रोशनी मुज़ाकरात वाली बात पे भी डाले ना, शुरू होने का नाम नहीं ले रहे और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू खत्म नहीं हो रही। ये तालिबान वाले मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये चाहिए जो आदमी सुन रहा है ये बात, वो इस पे गौर करे कि हम ज़हनी तौर पे इतने पसमानदा और इतने गए गुजरे लोग हैं। तालिबान भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को सबोताज किया गया अमेरिका ने, ये जो ड्रोन, ठीक, गवर्नमेंट भी कह रही है, हमारे दानिश्वर भी कह रहे हैं, अवाम भी यही बात कर रहे हैं। वो बंदा पूछे अगर तुम्हें पता चल गया है कि इस मौके पे ड्रोन अटैक से वो ये हासिल करना चाहते थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो कैंसिल हो जाएं या पोस्टपोन हो जाएं या जो भी, तो भाई उनकी साजिश नाकाम बना दो। मेरे और आपके दरमियान अगर झगड़ा है और कोई उसको हवा दे रहा है, या हम झगड़े के बाद अगर सुलह की तरफ आ रहे हैं और कोई आदमी हरकत करता है ऐसी कि दोबारा दराड़ खलीज पैदा हो जाए और हम दोनों को अगर पता चल जाए, तो फिर तो हम पागल हैं अगर हम वो साजिश नाकाम नहीं बनाते। सो अगर सब फरीकों को, अवाम भी फरीक है, चूंकि वो तो मर रहे हैं, तालिबान भी फरीक हैं, अगर उनको फरीक आप स्टेक होल्डर उनको तो कहते हैं, हुकूमत कहती है, हुकूमत भी फरीक है, और सारे फरीकों को पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश हो रही है, तो कोड मगजो अकलमंदी के केटू पे चढ़ के बैठे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम अमेरिका की ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश है, उसको नाकाम बना दो। कैसे? मुज़ाकरात करके, कोई रास्ता निकाल के। ये बहुत ही, और वो भी नहीं होता। हाँ, वो भी नहीं होता। हाँ, सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। रब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक से वापसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। हसन साहब, वजीर आजम के बारे में एक बात बहुत कही जा रही है कि जब से आए हैं इक़्तिदार में गैर मुल्की दौरे पर ही हैं। वो गैर मुल्क नहीं है, उनके असली मुल्क यही हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जिधर उनकी जायदादें औलादें वगैरह, वही असली मुल्क होता है। जहां आदमी के स्टेक्स हों, जहां आदमी की इन्वेस्टमेंट हो, जहां आदमी का असल दौलत, असल सासे सारे मामला, जहां बच्चे हों आदमी के, फैमिली हो जहां आदमी की, वही मुल्क होता है आदमी का।
یہ ملک ہماری جو سو کالڈ، ان کے لیے ایلیٹ کا لفظ تو استعمال کرنا ہی ویسے گناہ ہے، لیکن ہمارے ہاں جو حکمران طبقات ہیں انہوں نے یہ ملک صرف حکومت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بھی ریسنٹلی آئی ہے کہ کتنے کھرب ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں. کبھی ادھر بھی دورہ کر لیں اگر جتنے بھی یہ کوئی 10-20 بالکل 2-4-5-10 جتنی بھی فیملیز ہیں ان کا سب کچھ باہر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کبھی یہ دیکھے کہ پیسہ ملک سے باہر رکھنا، اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ وہ اس ملک کا سب سے بڑا ولن ہے. اب یہ تم خود پتا کرو کہ یہ کس نے کیا تھا. 200 ارب ڈالر اس وقت سوئس بینکوں میں موجود میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو جہاں ان کا پیسہ ہے، میں نے کہا جہاں ان کی جائیدادیں اور جہاں ان کی اولادیں ہیں وہی ان کے ملک ہیں. اور میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ایٹ دا کاسٹ آف دس کنٹری. یہ گلوبل پبلک ریلیشننگ ہوتا ہے نا، ایک اپنے تعلقات، ذاتی تعلقات استوار کر کے پھر اس کے بعد اس سے کچھ ذاتی مفادات کا حصول. یہ بہت میکرو لیول پہ یہ کاروبار اس ملک میں ہو رہا ہے. حسب ایک اور خبر جو سامنے آئی کہ موبائل سروس کو 9ویں اور 10ویں محرم میں اس کو بند رکھا گیا. یہی اقدام پچھلی حکومت میں نہیں، دیکھو پچھلی حکومت نے کیا تب بھی ٹھیک تھا، انہوں نے کیا تب بھی ٹھیک ہے. انسانی زندگیوں سے کل تک تو موبائل نام کی، سیل فون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ہماری زندگیاں گزر رہی تھی نا جی، نارمل گزر رہی تھی. میں تو یقین کرو 2 دن یہ سیل فون کام نہیں کر رہا تھا، میں نے تو آئی ریئلی انجوائڈ. کوئی قیامت نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک ملک جہاں بڑے فوری فیصلے کرنے ہوں وہاں انسٹنٹ قسم کی اس طرح کے گیجٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں اس ملک میں سیل فون کا تک ہی کوئی نہیں بنتا. بہرحال گوئنگ بیک ٹو دا سیم کہ اگر یہ کل رحمان ملک صاحب کر رہے تھے تب بھی ٹھیک کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا ہے تو یہ بھی ٹھیک کیا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے، ہیومن مٹیریل، سیاسی جو، وہ بہت ہی ادنا درجے کا ہے. کیسے؟ تب ان کو بہت برا لگتا تھا، تب یہ اعتراض کرتے تھے، اب یہ خود کر رہے ہیں. ان کے ہاں اتنی سی مہنگائی بڑھتی تھی یہ چیخیں مارتے تھے، ان کے ہوتے ڈرون گرتا تھا یہ چیخیں. اب یہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکنے پہ تیار. سو یہ جو لیگ پولنگ ہے یہ گھٹیا پن ہے کہ آپ جب وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے تو آپ اپوز کر رہے ہو. آج میں تو کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے انسانی زندگی سے. حالانکہ یہاں تو انسانوں کی زندگیاں موت سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایون دین انسانی زندگی سے زیادہ محترم اور مقدس چیز تو کوئی نہیں. لیکن ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے تھا. ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. نہیں، کریڈٹ دینے نہ دینے کی بات نہیں، میں رویے کی بات کر رہا ہوں کہ کل جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے تو یہ بڑی اس وقت دم پہ کھڑے ہو کے بھوت پھیریاں کھاتے تھے. اب یہ خود کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کسی بھی معاملے میں جینون نہیں ہے، یہ جھوٹ کا کاروبار ہے مکمل طور پہ. ان میں کوئی اخلاقیات، کسی طرح کی کوئی موریلٹی، کوئی کلاس، کوئی کیلیبر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. صحیح. آپ کہیں گے عائشہ نے ایک اور بری خبر سنا دی ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے آپ کو بتانا. شوگر مافیا سے مل کے حکومت نے کرشنگ سیزن کو بابا آپ کس چکر میں شوگر مافیا حکومت سے مل کے؟ وہ ہے ہی حکومت. یہ بھیس بدل کے، بہروپ بدل کے یہ مافیاز ہی ہیں یا مافیاز کے ایجنٹس ہیں. حکومت کے ساتھ کیا؟ وہ تو خود حکومت ہے. اس ملک کے جتنے مافیاز ہیں، اور اب تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی یہ کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی ویلیو باقی رہ گئی ہے اور وہ ہے نیوسنس ویلیو. آپ تو اگر نرسوں کو کہیں نا کہ بھئی آپ بی بی بہنوں آپ اپنا کام ٹھیک طریقے، وہ کہتے ہیں ہڑتال پہ، ڈاکٹر سے بات کرو ہڑتال پہ، وکیل سے بات کرو جج کو تھپڑ. یہ تو کلچر ہو گیا آپ کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ گورنیبل ہے ہی نہیں. یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو اس ملک کو نہ یہ پٹڑی پہ چڑھا سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی ڈائریکشن ہوگی. یہ اسی طرح ایک بےہنگم قسم کا جو معاملہ ہے، یہ دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے. یہ سر صاحب تھوڑا مختلف سوال شامل کرتے ہیں میری طرف سے جو ہے آج آپ کے لیے کہ زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھو زمینی حقائق مورلیس الٹیمیٹ چیز ہے عام انسانوں کے لیے.
میرے اور آپ کے لیے زمینی حقائق الٹیمیٹ چیز ہے. ان سے ہم ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے. ٹھیک, یہ بہت کرول ریالٹی ہے. لیکن دوسری طرف تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا قداور آدمی ہوتا ہے اتنا ہی زمینی حقائق کو وہ تبدیل کرتا ہے. اسی لیے تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے. اور لیکن اگر پازیٹو معنوں میں ہو, پازیٹو. ٹھیک, مثلا آوارہ, بدماش, لچے, لفنگے, ناکام, منتشر قسم کے لوگوں کی ایک دنیا تھی. چنگیز خان نے ان کو, ان کی ریجیمنٹیشن کی, ان کو آرگنائز کیا, ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو موبلائز کیا, ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو انسپائر کیا, اور پھر پوری دنیا پہ, ٹھیک, آوارہ لوگ, وحشی. تو اس نے زمینی حقائق مائکرو لیول پہ تبدیل کیے. اب بنی نوع انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں صرف ایک ذات پاک, صرف ایک. اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی, سائنٹسٹ اپنے طور پہ زمینی حقائق کو تبدیل. زمینی حقائق کیا تھے کہ ہماری رفتار اتنے گھنٹے پر آ رہا ہے. بالکل. رائٹ برادرز نے جب جہاز انٹروڈیوس کرایا تو انہوں نے زمینی حقائق تہس نہس کر کے رکھ دیے. انسان کو سپیڈ لگ گئی. پہلے کی رفتار تو خیر نہ ہونے کے برابر تھی, چند گز کے فاصلے پہ جا پڑا تھا. لیکن گاڑی کی ایجاد, اس طرح ریل کی ایجاد, یہ سائنٹسٹ اپنا. اچھا, ایک شخصیت جس نے مکمل طور پہ بنی نوع انسان کے, کسی ایک عہد کے, کسی ایک وقت کے, کسی ایک مخصوص پیریڈ کے نہیں, بنی نوع انسان کے میکرو لیول پہ زمینی حقائق کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے, وہ ہمارے آقا کی ذات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ان کے ہوتے ہوئے زمینی حقائق, بندے کو میں بتا نہیں سکتا جو آدمی کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں اپیرنٹلی. آپ دنیا داری کے اس تناظر میں اگر آپ دیکھو, نہ لشکر ہے, نہ فوج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ کوئی 10 بھائی ہیں جو ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور سب کچھ آفر کیا جا رہا ہے. اور فرما کیا رہے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند, بائیں پہ سورج رکھ دو. یہ ہے ڈٹرمنیشن. اور پھر کیسے تبدیل کیا, چند ہزار بدو مکے کے, چند ہزار بیچارے قسم و پرسیوں کے مرے ہوئے غریب الدیار مدینہ میں انصار, وہ جو باقی جو مہاجر, پوری دنیا انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دی. انہوں نے گورننس کے آپ کو معیار دیے, انہوں نے ایک اعلیٰ ترین سوسائٹی ماڈل بنا کے دکھا دیا. سو بہت بڑا جو آدمی, لیکن وہ ظاہر ہے وہ آخری پیغمبر کی جیسی ہستی یہ کر سکتی ہے. لیکن جو انسان چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور ہماری سطح پہ آ جاتا ہے, آرڈینری پیپل, ان کے لیے زمینی حقائق بہت ہولناک ہوتے ہیں, وہ بلڈوز کر کے رکھ دیتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ پھر کبھی دوبارہ گفتگو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. Destination. بریک سے واپسی پہ حسن صاحب, بھارتی سپر سٹار بیٹسمین سچن تندولکر کا ذکر کرنا چاہوں گی. آپ واقف ہوں گے ویسے ان سے شاید؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نام تو ظاہر ہے, میں نے بہت سنا ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ کرکٹ, مجھے گیمز میں ویسی کوئی دلچسپی نہیں. میں بچپن سے ہی پڑھنے وڑھنے کی طرف دھیان زیادہ رہا ہے, گیمز میں بہت کم. اور کرکٹ کے ساتھ تو سچی بات ہے مجھے رتی برابر دلچسپی نہیں. لیکن کسی بھی شعبے میں, کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی آدمی عروج پہ جاتا ہے, ایکسلنس کے درجے پہ, تو وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. ایک بڑا سائنٹسٹ, ایک بڑا گائک, ایک بڑا پلیئر, ایک بڑا رائٹر, بھلے بارڈر کے اس پار ہو, مجھے تو اس کے ٹیلنٹ وہ اپنا ڈیفینیٹلی, میں کوئی بجائے اس کے کوئی بالکل کالا, کوئی گورا, کوئی پیلا کہیں بازی لے جائے, میرے اپنے جو ہے بیسیکلی دیکھو, آپ جتنے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اوریجن سینٹرل ایشیا ہے یا عرب ہے, ٹھیک ہے, مختلف ذاتیں ہیں جن کا, باقی لوکل کون ہیں ہم؟ گہرائی میں اگر جا کے دیکھو تو میرے بے شمار دوست ہیں. مثلا رندھاوا چند سال پہلے سٹار تھے, ایک ریسلر تھے انڈیا کے, دارا سنگھ. تو ان کی موت پہ مجھے پتا چلا, جب ان کا گھر کا کلوز اپ دکھایا تو لکھا ہوا تھا دارا سنگھ رندھاوا.
تو مجھے خیال آیا میرے کتنے دوست جاوید رندھاوا میرے بڑے قریبی دوست ہیں، تو رندھاوے یہ چیمے یہ چٹھے ادھر بھی ہیں، چیمے اور چٹھے ادھر بھی ہیں. افضل سندھو صاحب پولیٹیشین، وہ پیپلز پارٹی میں تھے پہلے، پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب ایک انڈین ایکٹر تھے مہندر سندھو. اس طرح میں جب سنتا ہوں ایک کرسچن ہمارے منسٹر جنہوں نے بہت شاندار آدمی شہباز شریف صاحب نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں ان سے گفتگو کی، انہوں نے استعفیٰ دے کر فارغ کر دیا. وہ بیسیکلی ہمارے مسیحی بھائی ہیں، طاہر خلیل سندھو جو ہیلتھ منسٹر تھے ریسنٹلی. تو آپ دیکھو نا، ایک کرسچن سندھو ہے، مسلمان سندھو ہیں، اور ادھر مہندر سندھو ہے. سو مجھے تو سچن ٹنڈولکر، مجھے کرکٹ پسند ہونا ہوں بٹ ڈیفینیٹلی از اے گریٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب، ایک مختصر کامنٹ چاہوں گے آپ سے. طلال بگٹی نے پرویز مشرف کی سر کی قیمت 2 ارب روپے. اچھا، میں سوچتا ہوں کہ جو آدمی کسی کی ہیڈ منی 2 ارب روپے رکھتا ہے تو اس کے پیچھے 10-20 ارب تو ہوگا. ڈیفینیٹلی طلال بگٹی صاحح کا میں ایف بی آر سے پتا کرنا چاہوں گا. ڈیفینیٹلی یہ کروڑوں روپیہ سال کا ٹیکس دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. ایک اور بات ہے جس کی میرا دھیان گیا ہے کہ مجھے بھی 2-4 لوگ برے لگتے ہیں، لیکن میں اربوں روپیہ تو نہیں، لیکن 2-4 کروڑ روپیہ میں ہیڈ منی ان کا رکھ دوں تو مجھے تو پتہ نہیں پولیس اٹھا کے لے جائے گی. تم کون ہوتے ہو؟ صحیح. عدالتیں ہیں، کوئی قانون ہے، کچھ سر پیر ہے. مجھے ویسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا باقاعدہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. مجھے اگر کوئی اچھا نہیں لگتا ٹھیک تو میں کہوں گا جی میں اس کے سر پہ میں 2-4 کروڑ روپیہ رکھ دیتا ہوں. تو وہ اربوں روپیہ اگر رکھ رہے ہیں تو ٹیکس بھی بہت دیتے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی وہ پریویلیج لوگ ہیں، ہیڈ منی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے حسن صاحب، آج پھر شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. شعر ہے یہ دنیا داری والا نہیں ہے اس میں معاملہ. وہ میری سوچ کے انداز کو نکھارتا ہے، وہ میری سوچ کے انداز کو نکھارتا ہے، اسی لیے تو میرا دل اسے پکارتا ہے. سو اگر اپنے کام میں بھی اگر آپ کو کوئی خوبصورتی چاہیے اسی سے مانگو. صحیح. کیونکہ رزق کا مطلب صرف روٹی اور یہ پیزا اور یہ چکن بوٹی اور یہ نہیں ہوتا. رزق ہوا بھی رزق ہے، عزت بھی رزق کی کام. بہت خوبصورت حسن صاحب. اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین سے چاہیں گے اجازت. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.